खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए खुदावंद के कलाम की तैयारी करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह से हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you Jesus, praise you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को, अपना ध्यान टोटली खुदावन के कलाम की तरफ लगाने के लिए अपने आप को, अपने माइंड को खाली करें और अपने आप को खुदावन के पाक रूह के हवाले करें। Let's welcome the Holy Spirit and ask Him to take control. Hallelujah. गुलाम सोला भी और शबनम भी तेरा कलाम है, शोला भी और शबनम भी तेरा कलाम है, अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है, अनमोल है खुदा बंदा। सर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, सर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा।
हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस वक्त खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं कि खुदावन तेरा कलाम जो किस भी रूप में आता है वो असर दिखा कर रखता है। आज खुदावन तेरा कलाम जब यहाँ पर नाजिल तू करता है और तू खुद यहाँ पर उतरा हुआ है, तू खुद कलाम है और तेरे कलाम की बातों को खुदावन जब सीखते हैं और वो खुदावन आज चाहे मेरे होंठ हैं, मेरा मुंह है, खुदावन मेरी ज़बान है, मेरे मुंह से भी वो जो कलाम तेरा निकलता है आज वो खुदावन असर दिखा कर रहे, क्योंकि तू खुदावन वही कलाम है जो मुजस्सम हुआ, जो खुदावन इस दुनिया के बनने से पहले था। और खुदावन तू ही खुदा है, तू ही खुदावन वो मुजस्सम कलाम है जो हमारी खुदावन दुनिया में आया और जिसने जिस्म इख्तियार किया। और खुदावन वही कलाम जो हमारी खातर मारा गया, हमारी खातर गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। खुदावन हम उसी कलाम को सुनने के लिए, उसी कलाम से जो जिंदगी है, जो जिंदगी का मंबा है, जो ईमान है, खुदावन जो कुव्वत है, जो शिफा है, जो कुदरत है, उसी कलाम को खुदावन सुनने के लिए अपने कानों को तेरे लहू से धोते हैं, अपनी सोचों को तेरे लहू से धोते हैं। और खुदावन यीशु, जितने भी आज तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां खुदावन इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां जहां पर भी तेरा कलाम सुन रहे दुनिया के किसी भी कोने में, तो खुदावन तेरा कलाम आज असर दिखा कर रहे, तो आज तेरा कलाम असर दिखा कर रहे, क्योंकि खुदावन तू ही इस कुदरत का मालिक है, तू ही वो कुदरत है और तू ही यहाँ पर उतरा हुआ है। इसलिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू गॉड, प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, praise you Jesus, praise you Jesus. Let me get the clicker. Hallelujah, praise God, thank you Jesus, praise God, hallelujah, thank you Jesus. अजीज़ो, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो आज के दिन के लिए। आज हम योएल नबी के सहीफे में हम वापस चलते हैं। हम बुक ऑफ जोएल की स्टडी कर रहे हैं और हम तीसरे बाब की आज स्टडी करेंगे और आज उम्मीद है कि इसको हम ख़त्म करेंगे। हमारे पास जो भी टाइम इस वक्त अभी बाकी है हम उसमें कोशिश करेंगे। आज होली कम्युनियन भी है, इसको हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में कोशिश करके इसको हम मुकम्मल तौर पर आज इस जोएल नबी के सहीफे को, बुक ऑफ जोएल को हम ख़त्म कर सकें। इसको 2 पॉइंट रह गए हैं जो हम देख रहे हैं। आज हमने 7वां पॉइंट देखना है, कौमों की अदालत। कौमों की अदालत, जजमेंट ऑफ नेशंस, ये तीसरे बाब में हमें पता चलता है। और कोई ऐसा यहां पर है जो बता सकता हो कि हम लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, जो, क्योंकि मुझे पता है काफी बड़ा गैप है बीच में तकरीबन 1.5 महीने का गैप या सवा महीने का गैप है। तो शायद भूल भी गए हों कि हमने जोएल नबी की किताब जो हम चल रहे हैं तो उसमें हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम। तो हम ऐसा करते हैं, उसमें हम 5-7 मिनट उसमें गुजारते हैं, हम वापस चलते ताकि हम उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो लास्ट यहां से शुरू करते हैं योएल नबी की सहीफे में से, और इसके सबको स्क्रीन नजर आ रही है? कोई लाइट अगर हम बंद कर दें एक इधर वाली तो शायद वो ठीक ज्यादा अच्छी नजर आएगी। ठीक, तो 28 और 29 आयत जो है 2nd चैप्टर की, उसमें हम
دیکھتے ہیں ایسا لکھا ہے 28 اور 29 آیت میں، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس کے بعد؟ لکھا ہے اس کے بعد، تو آف کورس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ہم نے سیکھا بھی تھا کہ کس کے بعد خدا یوئیل نبی کی معرفت یہ کلام جو کر رہا ہے وہ آف کورس اس ٹائم کے لیے بھی تھا اور آج کے وقت کے لیے بھی ہے، اور پینتیکوست کے دن بھی پطرس اس بات کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ جو پاک روح نازل ہوا ہے 120 کی جماعت پر، یہ خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا ہے جو اس نے یوئیل نبی کے کتاب میں کہا تھا۔ اگر ہم اعمال دوسرے باب میں پہلے باب میں پڑھتے ہیں ان سب چیزوں کو، تو وہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں کہ پطرس اس بات کا سب کو ایویڈنس دیتا ہے اور اس بات کے لیے گواہی دیتا ہے، اس بات کے لیے کلیئرنس دیتا ہے کہ یہ جو کچھ آج یہ پاک روح 120 کی جماعت پر نازل ہوا ہے، جو دعا کر رہے تھے اور سب غیر زبانیں بول رہے ہیں اس وقت، تو یہ وہ وعدہ ہے جو باپ نے یوئیل نبی کی کتاب میں کیا تھا۔ آمین۔ تو وہ اس وقت اس دن وہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے، تاکہ میں پھر ادروائز مجھے پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ کس کے بعد۔ کوئی بتا سکتا ہے کس کے بعد؟ جو کچھ بھی آپ کو یاد آئے بتا سکتے، کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ اب میں صرف وہ مطلب ریپیٹ کرنے کے لیے کہ سب کو پتا بھی ہے کہ کس کے بعد خدا نے یہ کہا ہے۔ نہیں یاد کسی کو تھوڑا سا پتا ہو کہ کس کے بعد؟ ہم نے بڑی اچھی طریقے سے سیکھا تھا اس بات کو کہ یہ جو لکھا ہے کہ آفٹر دس، یا اس کے بعد، خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈیلوں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نازل کروں گا، روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے۔ تو پھر اب مجھے پھر تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا کہ کس کے بعد کیا بات ہے، یا کیا وہ کام ہے، کیا وہ خدا کا کلام ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کہ کچھ ہونا ہے یا کچھ ہوا ہے یا ہونا چاہیے، اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر جو ہے اپنے روح کو نازل کروں گا۔ تو عزیزو، اگر یوئیل نبی کی اسی میں دوسرے باب میں چلیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کس کے بعد، اور وہ اس دن جب کلام کیا گیا تھا، سنا تھا لوگوں نے، 2 ہفتے تک ہم نے سیکھا تھا، 2 سنڈیز تقریباً، تو بہت سے لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ خداوند پادری صاحب، ہمیں آج کا کلام جو ہے نا وہ ہمارے دل کو چھوا ہے، اور ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے، تاکہ اس کے بعد خدا اپنے روح کو ہم سب پر نازل کرے۔ آمین۔ بہت مجھے پتا ہے جوش میں آ کے بولا گیا تھا، بٹ میں آج آپ کو پھر سے بتاتا ہوں، تھوڑا سا ہم 2-3 منٹ کے لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے بعد۔ اوکے، چلیں دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہی اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداون کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آ پہنچا ہے، اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمت کا روز، ایک بڑی اور زبردست امت جس کی۔ تو خدا ان کا کلام دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ روز چلا آ رہا ہے، بلکہ وہ آ چکا ہے، وہ بہت نزدیک ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم 12ویں آیت میں چلیں تو دوسرا باب اور 12ویں آیت جوئیل نبی کے صحیفے میں، دوسرا 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دیما اور شفقت میں غنی اور عذاب کرنے سے
बाज रहता है। सो सबसे पहला काम खुदा ने कहा कि किसके बाद वो अपने रूह को नाजिल करेगा, जो हमने 28 आयत से शुरू जो होता है वो जो स्क्रिप्चर्स के खुदा का जो वादा है पेंतिकोस्त के दिन पूरा हुआ। सबसे पहली बात खुदा कह रहा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो और खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो होकर हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। उसके बाद 15वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो ये मेजर बात है जो खुदा ने कही है और हम सब के लिए है, जिसको सुनकर बहुत से लोगों ने कहा कि हम बुध की मीटिंग में भी आएंगे और हम अपने घरों में भी मजमा प्रेयर मीटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, बहुत से दिनों से नहीं लोग आ पा रहे थे। और इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि हमें पता लग जाए कि क्या खुदा करना चाहता है कि इसके बाद में अपने रूह को नाजिल करूंगा। तो 15वीं आयत से पढ़ते हैं, लिखा है, सयून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। मुकद्दस महफिल क्या होती है? प्रेयर मीटिंग या दुआया इबादत, एक ऐसा मजमा, एक ऐसी गैदरिंग जिसमें दुआ हो, बंदगी हो, सताइश हो, परस्तिश हो, खाना पीना सब वो बाद की बातें हैं, बट मुकद्दस महफिल उसी को बोलते हैं कि लोग जमा हो, दुआ करें, इबादत करें, बंदगी करें, सताइश करें, हम्द करें, शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां खुदा उनके हुजूर में चढ़ाएं, उसको मुकद्दस महफिल कहते हैं। और बहुत लोगों ने ये वादा किया था, मगर मैं अभी तक वो वादा पूरा मेजॉरिटी ने नहीं किया। वो जिन घरों में पहले प्रेयर मीटिंग चल रही थी वो अभी भी चल रही है, पर और जो लोगों को उस दिन पता लगा कि ऐसा हमें करना है पहले, सबसे पहले, फिर खुदा अपने रूह को हम सब पर कसरत से उंडेलेगा। आग की सी फटती हुई ज़बानें सब पर नाज़िल होंगी और हम नबूवत भी करेंगे, ख्वाब भी देखेंगे, रोया भी देखेंगे। आमीन। तो खुदा कहता है सयून में नरसिंगा फूंको और रोज, याद रखिए सबसे पहले क्या करना है, खुदावन की तरफ रुजू लाएं, अपने दिलों को चाक करें। उसके बाद क्या करना है, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, चाहे वो अपने घर में करो, चाहे चर्च में करो, चाहे कहीं भी करो, बाहर करो, टेंट लगाओ, लोगों को जमा करो, लोगों को जमा करो। क्यों जमा करो? क्योंकि एक मुकद्दस महफिल हमें फराहम करनी है। और लिखा है जुमायत को मुकद्दस करो। जुमायत को कैसे मुकद्दस करते हैं? हम जब भी इबादत शुरू करते हैं ना, हम कहते हैं खुदावन यीशु हम तेरे लहू को मांगते हैं, खुदावन यीशु हम तेरे लहू में अपने आप को धोते हैं, खुदावन का लहू हम दरवाजों, खिड़कियों पर, इक्विपमेंट्स पर, मस्बा पर, जमायत पर यीशु का लहू मांगते हैं। उससे जमायत मुकद्दस होती है। आमीन। पाकरू की हजूरी मांगते हैं, पाकरू की आग मांगते हैं, जिससे बदी की तासीरें, गंदगी, अबलीसी कुव्वतें जलकर भस्म हो जाए, वो जगह पाक हो जाए। आमीन। तो अजीजों, लिखा है मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी खिलवत खाने से निकल आए, काहिन यानी खुदावन के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान में गिरिया जारी करें और कहें ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। तब खुदावन को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। जब लोग ऐसा करेंगे, मुकद्दस महफिलें जो है अरेंज करेंगे, चर्च में भी जब हर संडे को ऐलान होता है, हर फेसबुक पर भी है, मैसेजेस भी भेजा जाते हैं। अजीजों, मैं आपको एक बार फिर आज इत्तला देना चाहता हूं कि हर बुध को शाम 6 बजे इस चर्च में प्रेयर होती है, बीमारों के लिए और परेशानियों के लिए, और खुदा उनकी सताइश भी हम करते हैं। कोशिश करें, खासकर लीडरशिप जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, जरूर आएं, दुआ में यहां पर आएं, झुकें, दुआ करें खुदा उनसे, ताकि खुदा अपने रूह को नाजिल करे, खुदा की बरकतें नाजिल हों,
خدا کے لوگ برکت پائیں، کیونکہ خدا یہاں سے جب 18 آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو خدا سب پہلے مٹیریل بلیسنگز، فائنینشیل بلیسنگز دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ میں خداوند ہوں، میری ستائش پرستش کرنے میں کیسا فائدہ ہے، تو اب میں اس کے بعد اب میں اپنے روح کو ہر فرد بشر پر انڈیلوں گا، نازل کروں گا۔ عزیزو، اکتوبر سے پہلے کے جو میسیجز ہیں، پلیز جنہوں نے نہیں سنا ہے، جنہوں نے وہ کلام کی باتیں نہیں سنی ہیں، وہ میسیجز انڈیویجولی پوری سروس نہیں، الگ الگ میسیج بھی اپلوڈ ہیں فیس بک پر تو پوری سروس ہے، مگر یوٹیوب پر آپ کو ہمارے چینل پر اپر روم چرچ ٹی وی جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ مل سکتے ہیں، ضرور سنیں ان میسیجز کو، سپٹمبر کے جو سارے منتھ کے میسیجز ہیں چیپٹر 2 میں سے، تو تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ خدا ہمیں اپنے روح سے بھی بھر دے، برکتیں دے، اور ہمیں ہر قسم کی فائنینشیل برکتیں اور جسمانی برکتیں اور تندرستی کی برکتیں اور طرح طرح کی برکتیں ہم 18ویں آیت دوسرا باب اس کی 18ویں آیت سے 27ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو کہ خدا کیسی برکتیں ہمیں دے سکتا ہے۔ صرف ایک کام ہمیں کرنا ہے، وہ یہ کہ مقدس میں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو چاک کر کے خدا ان کی طرف رجوع لائیں، مقدس محفل فراہم کریں، ایک دن اکٹھا کریں، سب کو، بزرگوں کو اکٹھا کریں، بچوں کو اکٹھا کریں، اور سب لوگوں کو اکٹھا کریں اور دعا بندگی کریں، شکر گزاری کریں، گریہ زاری کریں جس کی ہماری ضرورت ہے۔ تو خدا ہر قسم کی برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ خداون کا دل غیرت سے بھر جاتا ہے کہ میرے لوگ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، میری پرستش کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، تو میں ضرور ان کو برکت دوں۔ آمین، پریز گاڈ۔ بھولنا نہیں ہے یہ باتیں، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آئی بلیو کہ پورا جو اکتوبر کا منتھ ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے، کمیونٹی منتھ، وہ ٹھیک ہے، پر ہم جو کچھ باتیں سیکھتے ہیں کلام کی وہ ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ آمین، عمل کرنا ہے۔ امید ہے آج کے بعد شاید وہ عمل شروع ہو جائے، میرا ایمان ہے، میری دعا ہے۔ تو اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈھیلوں گا، اپنی روح کو نازل کروں گا، خدا کہہ رہا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، میں یہ ریویژن ہے، آج کا جو میسیج ابھی شروع نہیں ہوا ہے، یہ صرف ریویژن کر رہے ہیں۔ پھر 30 آیت اور 31 آیت میں لکھا ہے، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک اور عظیم وہ روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ یوئیل نبی کے صحیفے میں یہ بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس دن کا جس دن سورج بھی تاریک ہو جائے گا، چاند بھی تاریک ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور وہ خوفناک دن ہوگا، وہ ایسا روز ہوگا جیسے اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا اس کے بعد۔ آمین۔ تو یوئیل نبی کے صحیفے میں خدا بار بار اپنے لوگوں کو اور کلیسیا سے بھی مخاطب ہے کہ کلیسیا اپنے آپ کو درست کر لے خدا ان کے کلام کے مطابق جو باتیں کہی جا رہی ہیں، تاکہ خدا ان کا پاک روح ہمیں اس دور میں، یہ خدا عزیزو پینتیکوست کے دن کے بعد یہ پاک روح کا دور ہے، اور پاک روح کی حضوری ضروری ہے، پاک روح کا نزول ضروری ہے کلیسیا پہ۔ جس کلیسیا میں پاک روح کام نہیں کر رہا، اس کلیسیا کے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اس کلیسیا کے لوگ خدا کی مرضی پر نہیں اپنی مرضی پر چل رہے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہمارے اندر ایک جستجو، ایک بھوک، ایک پیاس شروع ہو جائے، جیسے ابھی ہم گیت گا رہے تھے کلام سے پہلے کہ میری روح خدا کی پیاسی ہے۔ پاک روح کون ہے؟ پاک روح خدا ہے، پاک روح خود خدا ہے جو روح ہے۔ آمین۔ کلام میں لکھا نا کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، ستائش کریں۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ کن کو ڈھونڈ رہا ہے؟ بے شک وہ کھوئے ہوئے کو بھی ڈھونڈ رہا ہے،
بھٹکے ہوئے کو بھی ڈھونڈ رہا ہے، مگر جو کھوئے ہوئے تھے جو مل گئے ہیں ان میں سے اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کون ہے جو روح اور سچائی سے میری پرستش کر سکیں، میری حمد کر سکیں، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جو روح سے بھرے ہوئے ہوں گے، جن کے زندگی میں پاک روح کی مداخلت ہوگی، پھر وہ دنیا داری سے، اپنے کسی اور بات سے، کسی اور مصروفیت سے کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ یہ باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں ایسا کروں گا، وہ لوگ اس بات پر عمل کریں گے اور وہ خداوند ان کی زندگی میں برکت دے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تیسرا باب اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لکھا ہے اس سے پیشتر، یہ بھی آپ نے جو ایک ورڈ ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے، اس سے پیشتر۔ اب جیسے وہ لکھا تھا نا اس کے بعد، تو وہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کس کے بعد؟ وہ ہم نے سیکھ لیا ہے کس کے بعد، ٹھیک ہے، امید ہے یہ اب یاد رہے گا، اب نہیں ریپیٹ کریں گے۔ اگر نہ یاد رہے آپ کو، پھر سے آج کا میسج جو ہے ایک دو دن میں سیپریٹلی پوری سروس کے علاوہ ایک دو دن میں اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ پورا میسج سن سکتے ہیں، آمین۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بات آ گئی ہے، 31 آیت میں لکھا ہے، پہلے ہم نے پڑھا اس کے بعد جو 28 آیت میں پڑھا تھا، اب یہاں پر 31 آیت میں لکھا ہے اس سے پیشتر، یعنی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے۔ اس سے پیشتر، اس سے پہلے کہ خدا کا وہ روز عظیم آئے اور سورج بھی تاریک ہو جائے، مہتاب یعنی چاند بھی تاریک ہو جائے، اور وہ ظلمت کا روز وہ آ جائے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پیشتر، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اور جو کوئی، لکھا ہے جو کوئی 32 آیت میں، 32 آیت I don't know اس یہاں پہ ہے کہ نہیں، 32 آیت نہیں، 32 آیت اوکے، اور جو کوئی خداون کا نام لے گا کیا لگے گا؟ نجات پائے گا۔ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ وہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداون نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداون بلاتا ہے۔ سیون میں اور یروشلم میں جیسا خداون نے فرمایا بچ نکلنے والوں میں ہوں گے جو خداون کا نام لیں گے، اور وہ بھی جن کو خدا بلاتا ہے۔ تو عزیزو، میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ ہم سب وہ بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل وہ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں، ہم اڈاپٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، آمین۔ ہمارے اندر وہ خدا کا پاک روح جو ہے، اس کی تحریک میں، اس کی گائیڈنس میں ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور ہمارا باپ جو ہے آسمانی باپ، وہ صرف انہی کا باپ ہے جو بلائے ہوئے ہیں، جو کانسیکریٹ، جو اللہ کیے گئے ہیں، یا جن کو لیپالک ہونے والی، کہلانے والی، یا ہمارے منہ سے کہلوانے والی جو روح ہے، اسی کی وجہ سے ہم، یعنی کلام میں لکھا ہے کہ ابا یعنی اے باپ کہہ کر خدا کو پکارتے ہیں، اور وہ پاک روح کے بغیر ہم نہیں پکار سکتے اس کو۔ آگے چلتے ہیں، آج کا سبق جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ اس کو ہم اگلے 20 منٹ میں کوشش کر کے ختم کر سکیں۔ ججمنٹ آف نیشنز، شروع میں ایک لسٹ میں نے دکھائی تھی جس میں 8 پوائنٹ تھے، اگر اس لسٹ کو میں دیکھتا ہوں، اگر مجھے مل جاتی ہے، اوکے، 8 پوائنٹ ہیں یہ، کہ پہلا جو ہے ڈیسولیشن آف دا لینڈ، جو
جو وہاں ملک ہے اس کی بربادی، اس کی ڈسٹرکشن جو ہے، اور وہ کس وجہ سے آئی تھی؟ بنی اسرائیل کی اپنی گناہوں کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، خدا کو بھول جانے کی وجہ سے خدا نے ٹڈیوں کو بھیجا تھا۔ ملخ، ٹڈیاں، لوکسٹ، وہ آئی، انہوں نے سب، جو ٹڈیاں آئیں انہوں نے سب فصلیں بھی کھا لیں، درختوں کو بھی کھا لیا، سب کچھ انہوں نے برباد اور ختم کر دیا تھا، اور اس لینڈ میں ڈسٹرکشن آئی، کیونکہ خدا کے لوگ خدا کو بھول گئے اور بت پرستی میں لگ گئے اور اپنی اپنی مرضی میں زندگی گزارنی شروع کی۔ اس کے بعد کال ٹو مورن اینڈ فاسٹ، دوسرا پوائنٹ جو تھا کہ خدا کہتا ہے کہ رو، چلاؤ، گریہ زاری کرو اور روزہ رکھ کے میرے آگے دعا کرو تاکہ خدا ان کو معاف کر سکے، واپس آؤ۔ خدا کا یہ کام تھا۔ اور اس کے بعد دا ڈے آف دا لارڈ، وہی دن جس کے بارے میں خدا اس میں بار بار یوئیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اس کے بعد کال ٹو ریپینٹنس، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں۔ کلیسیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جو اسرائیل کے لیے تھا وہی کلام کلیسیا کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم پینتیکوست کے دن وعدہ جو پورا ہوا ہے پاک روح کے نازل ہونے کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیا میں جو نیو ٹیسٹمنٹ چرچ جہاں سے شروع ہوا، نیو ٹیسٹمنٹ چرچ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہاں سے وہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد پرومس آف ڈیلیورنس اینڈ ریسٹوریشن، کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں سب کو چھڑاؤں گا، بچاؤں گا اور میں برکتیں دوں گا۔ اس کے بعد promise of outpouring of the Holy Spirit، جو ہم نے لاسٹ ابھی دیکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے روح کو سب پر نازل کروں گا جب لوگ ریپینٹ کریں گے، جب لوگ جو توبہ کریں گے اور میری طرف رجوع لائیں گے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے، 7واں پوائنٹ، وہ ہے ججمنٹ آف نیشنز، کہ قوموں کی عدالت۔ اور 8واں پوائنٹ ہے ایٹرنل بلیسنگز فار گاڈز پیپل، لوگوں جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے ابدی جو بلیسنگز ہیں، برکات ہیں، اس کا وعدہ خدا کرتا ہے اسی یوئیل نبی کے صحیفے میں 3 باب میں۔ تو ہم اب چلتے ہیں آگے اپنے اس سبق پر جو آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو آج ہم ختم کریں۔ اوکے، 3 باب اس کی دوسری آیت، یوئیل نبی کا صحیفہ 3 باب اس کی دوسری آیت لکھا ہے، یا میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو، جو یہاں پر لکھا ہے دوسری آیت میں، تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ اب یہ جو بات خدا کہہ رہا ہے کہ ان ایام میں، یعنی ان آخری دنوں میں یروشلم، یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ پہلے بھی یہ عمل کئی دفعہ ہو چکا ہے، خدا نے ایسا کیا ہے۔ نبوکدنضر بادشاہ جب بنی اسرائیل کو پر اس نے حملہ کیا اور یروشلم سے یہودیوں کو اور سب کو وہاں سے اسیر کر کے لے گیا، اور 70 برس تک، 70 سال تک وہ وہاں پر اسیری میں رہے، جو ہم ڈینیل نبی کے صحیفے میں بھی پڑھتے ہیں، یرمیہ نبی کے صحیفے میں اس بات کی نبوت پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں 70 سال کے لیے اسیری میں جائیں گے۔ اس کے بعد ڈینیل نبی کے صحیفے میں پڑھتے ہیں کہ ڈینیل اس بات کی دعا کرتا ہے کہ 70 سال خداوند پورے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ہمارا چھٹکارا کیوں نہیں ہوا، ابھی تک ہم کیوں نہیں ریلیز کیے گئے۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار بنی اسرائیل جو ہے، خدا کی قوم جو ہے، وہ اسیری میں گئے، ان کو خدا واپس لایا، مگر اس کے بعد بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بعد بنی اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، اسرائیل کا کوئی ملک نہیں تھا، مگر 1948 سے 1948 سے پاکستان بننے کے 1 سال بعد اسرائیل جو ہے وہ ایک ملک بنا ہے، مگر پاکستان نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا ہے، اور بہت سے اور ملک بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ملک کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔
تو بہرحال وہ ایک ملک ہے، نقشے پر بھی ہے، ان کا جھنڈا بھی ہے، اور وہ کلیم بھی کرتے کہ ہم ایک ملک ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے، ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، مگر بائبل میں بھی ایسا لکھا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ میں سب جگہ سے ان اسیروں کو جو پراگندہ ہو چکے ہیں ان کو میں واپس لے کر آؤں گا۔ تو 1948 سے لے کر اب تک اسرائیل میں بہت سے امیگرینٹ ہر روز میرے پاس اس وقت ابھی وہ نہیں ہے، اس کا نمبرز نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایوری ڈے اسرائیل مائیگریٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کے 1948 سے لے کر ابھی تک ایوری ڈے کئی لوگوں کے انٹرویو میں نے دیکھے، وہ کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیوں اپنے کاروبار، اور ایسے یورپ میں یہودی جو تھے اور جگہ جگہ ملکوں میں اپنے بزنسز بیچ کے، وہ سب کچھ بیچ کے اور واپس اسرائیل چلے گئے، اور جا رہے ہیں، متواتر جا رہے ہیں، اور اب زیادہ ہو گئے ہیں جانا وہاں پر، اور وہاں پر سیٹلمنٹس بنتی جا رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بھی فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا ہے، کہ کیونکہ لوگوں کو اسرائیل میں جو آ رہے ہیں ان کو سیٹل بھی کرنا ہے، ان کے لیے گھر بھی بنانے ہیں، تو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے وہاں پر، وہ اور چلتا رہے گا، وہ تو بائبل میں کیونکہ لکھا ہے ایسا کہ وہ کانفلکٹ بھی چلتا رہے گا۔ تو عزیزو، خدا نے کہا کہ میں ان سب کو پھر واپس جمع کروں گا اور ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ عزیزو، خدا قوموں کی ججمنٹ کرنا چاہتا ہے، قوموں کی عدالت کرنا چاہتا ہے۔ اس جگہ اس تیسرے باب میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو، اس کے لوگوں کو جنہوں نے بھی اس وقت سے لے کر جب سے اس نے ابراہیم کے ساتھ اپنا وعدہ، اپنا کوننٹ، عہد باندھا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک، یا اس دن تک جس دن وہ روز عظیم آنے والا ہے، اس سے پیشتر کہ وہ روز آئے، لوگ سیو ہوں گے، مگر اس کے بعد اس دن کے آنے پر ایسا خدا کرنا مانگتا ہے کہ خدا ان سب قوموں کو، ان سب لوگوں کو جو بنی اسرائیل کو اس وقت سے لے کر آج تک ستاتے آئے ہیں، خدا ان سب سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میری بات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خداوند کے کلام میں ایسا لکھا ہے، خداوند کے کلام کی بات میں بتا رہا ہوں، اور یہ سیم بات ہی میں اور آپ اور وہ کلیسیا جو عالمگیر کلیسیا ہے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر خریدا ہے، وہ بھی اس کے خون خریدے ہیں۔ لکھا ہے نا، بائبل میں لکھا ہے ہم اپنے نہیں بلکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہم اس کے ہیں۔ تو کلیسیا کے لیے بھی خدا کی ایسی ہی غیرت ہے۔ آپ کو یاد ہے پولس رسول جب کلیسیا کو ستایا کرتا تھا، ان کو باندھا کرتا تھا، ان کے اوپر اذیت، ان کو مارا کرتا تھا، جیلوں میں بند کروایا کرتا تھا، تو ایک دن دمشق کے راستے میں جاتے وقت خداوند یسوع مسیح اس کو راستے میں ملتے ہیں، اور ایسا اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے پولس رسول کا کہ اس خداوند یسوع مسیح اس سے کیا کہتے ہیں؟ ساؤل ساؤل، کیونکہ اس کا نام ساؤل تھا اس وقت، ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ بہنوں بھائیو، اگر خدا جو ساری دنیا کا خدا ہے مگر اس نے اپنی ایک قوم اسرائیل کو چنا، اسی طریقے سے جو مسیحیت یا مسیحی قوم ہے جو اس کے خون کے خریدے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے اور اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ بھی اسی کے لوگ ہیں جن کو اس نے اپنا خون دے کے خریدا ہے۔ اسی لیے وہ ساؤل کو یعنی پولس رسول کو جب وہ کلیسیا کو ستایا کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہتے کہ تو کلیسیا کو کیوں ستاتا ہے، کلیسیا کو کیوں تنگ کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور پولس کے منہ سے نکلتا خداوند تو کون ہے؟ تو عزیزو، وہی وہ خداوند ہے جو قوموں کی عدالت کرے گا ایک دن، جو کلیسیا کو بھی ستا رہے ہیں یا بنی اسرائیل کو بھی ستا رہے ہیں، اس دن وہ روز عظیم آنے سے پہلے خداوند سب قوموں کی عدالت کرنا مانگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں 13 اور 14 آیت میں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے
ہنسوا لگاؤ، ہنسوا لگاؤ۔ اگر میں یہاں پر نہیں ہے میرے پاس، اسکرین پر نہیں ہے، مگر میں آپ کے لیے ایک دو تین آیتیں اور پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا کہ خداون یہ جو ہے یہ تیسری آیت سے یا دوسری آیت سے لے کر یا 12ویں آیت تک ہم اگر پڑھیں نا تو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا ان قوموں کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا اور سب کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا۔ اس تیسرے چیپٹر میں 3 وادیوں کا ذکر ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک تو ابھی ہم نے دیکھا یہوشفت کی وادی جو ہے، بنی اسرائیل میں یہوشفت کی کوئی وادی نہیں ہے، نہ بائبل میں ہے، نہ ہسٹری میں ہے، نہ ہم، کیونکہ ہم جا چکے ہیں کئی 3-4 دفعہ، میں نے گائیڈ سے بھی پوچھا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہوشفت، ویلی آف یہوشفت جو ہے وہاں پر نہیں ہے، یہوشفت کی وادی بنی اسرائیل میں اب تک نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ کون سی وادی ہے پھر جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سب قوموں کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا؟ تو عزیزو، یہوشفت کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے خدا قاضی ہے، یا گاڈ از جج، خدا عدالت کرنے والا خدا ہے۔ تو وہ یہوشفت کی وادی، وہ جو زکریا کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے، ابھی جب خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیتون کے پہاڑ پر اپنا پاؤں ٹکائیں گے، اور زیتون کا پہاڑ جو ماؤنٹ آف اولیو ہے وہ 2 حصے ہو جائے گا، 2 حصے ہو جائے گا۔ یہ بک آف زکریا میں، ہم زکریہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے 14 باب میں کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے، وہ پروفیسی ہے کہ تو وہ جب زیتون کے پہاڑ پر اتریں گے تو زیتون کا پہاڑ 2 حصے ہو جائے گا، اور وہاں ایک بہت بڑی وادی بن جائے گی جس میں سے لوگ بچ نکلنے والے بھی بچ کے نکل کے بھاگیں گے۔ اور اس کے بعد جو ریولیشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہرمجدون، بیٹل آف آرمگیڈن جو ہے، ہرمجدون کی جو جنگ ہے جہاں پر ساری قومیں جمع ہوں گی۔ اور اس وقت اگر آپ خبریں سنتے ہیں اور حالات دیکھیں دنیا کے، تو مطلب میں اپنے صرف مائنڈ جو کچھ میں اسیس کرتا ہوں اس کے جیسا دیکھ رہا ہوں کہ رشیا، چائنا اور بہت سارے ملک ایک ہی مائنڈ ہو کر اسرائیل کو مٹانے کی کوشش میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کا لیڈر، کیونکہ وہ رشیا ایک بڑی وہ ہے پاور ہے، وہ ان سب ملکوں کا لیڈر بن جائے اور ان سب کو اکٹھا کر کے اس وادی میں لے آئے کہ ہم اسرائیل کو صفائے ہستی سے بالکل مٹا دیتے ہیں۔ ایسا بہت دفعہ کہنے میں بھی آیا ہے، اعلان بھی ہوا ہے، روز ہی ہو رہا ہے، اگر آپ خبریں سنیں تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر خدا ایک بات کا چیلنج کرتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، پڑھ کر بتاتا ہوں۔ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں قوموں کی ججمنٹ کروں گا، میں قوموں کی عدالت کروں گا جنہوں نے بنی اسرائیل کو آج تک ستایا ہے، یا اس وقت سے جب سے ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ باندھا، عہد کیا تھا۔ لکھا ہے قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو۔ تیسرا چیپٹر اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں اور چڑھائی کریں، اپنے ہل کے پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے۔ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں، اے ارد گرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ خدا چیلنج کر رہا ہے اور خدا سب کو کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی فوجیں، ساری قوموں کی جو فوجیں ہیں وہ آئیں اور جمع ہوئیں، چڑھائی کریں۔ وہ خدا کا چیلنج ہے یہ سب کو۔ شاید آپ ہم یہ عزیزو، یہ
خدا ان کے کلام میں بہت سی گہری باتیں ہیں، شاید ہم پڑھ لیتے ہیں مگر شاید ہم نہ ان باتوں پر کبھی غور کرتے ہوں، پر جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا کا یہاں پر چیلنج ہے ساری قوموں سے، جیسے پروفیسیز میں بھی لکھا ہوا ہے، نبوتوں میں خدا کہہ رہا ہے کہ ساری قوموں کو کہہ رہا ہے کہ تم لڑائی کے لیے تیاری کرو۔ اور اس وقت آپ دیکھو کہ جو جتنی بھی نیشنز ہیں وہ اپنا اسلحے پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں، ہر ان کا پیسہ، کتنا پیسہ جو ملک ہیں جن کا کچھ جنگ کے لیے جو اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ کتنا پیسہ آرمی پر لگا رہے ہیں، ایمونیشن پر لگا رہے ہیں، نیوکلیئر پروگرامز پر، نیوکلیئر بمز بنانے کے لیے لگا رہے ہیں، اور کسی کی سن نہیں رہے۔ مگر یہ کیونکہ خدا کا چیلنج ہے، خدا کا چیلنج ہے کہ لڑائی کی تیاری کرو، اور سب قوموں کو وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ چڑھائی کرو، جمع ہو اور چڑھائی کرو، اور اپنے لکھا ہے کہ پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، یعنی سب کچھ جو بھی تمہارے پاس ایسٹس ہیں، جو بھی تمہارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہر چیز کو جنگی سامانوں پر، جنگی ٹینکس بناؤ، جہاز بناؤ، بم بناؤ، سب کچھ جو ہے اپنا اسی طرف لگا دو اور جو کام کی چیزیں بھی ہیں ان کو بھی میلٹ کرو، اور سب کچھ ٹینک بنانے شروع کر دو، توپیں بنانے، گنیں بنانی شروع کر دو، بم بنانے شروع کر دو۔ یہ خدا کا چیلنج ہے۔ اور اس کے بعد وہ خدا کہتا ہے کہ سب جمع ہو اور آؤ۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ پھر خدا اپنے بہادروں کو بھیجتا ہے۔ اور عزیزو، اس وقت وہ پروفیسیز میں نہیں، اس کو میں چھیڑ نہیں رہا ہوں، وہ بھی کہ کس طریقے سے وہ ساری قومیں جو ہیں وہ جمع ہوں گی اور اسرائیل کو فوجوں سے گھیر لیں گی۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بتایا ہے، متی 24 باب میں ہم پڑھیں، 25 باب میں، 24 باب میں 25، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جس وقت تم اسرائیل کو، یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ پڑھنے والا سمجھ لے، آمین۔ تو یہاں پر یہ بڑی ضروری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرا ٹائم کی طرف بھی دھیان ہے۔ تو خدا اس وقت وہ قوموں کی ججمنٹ کے لیے خداوند تیار ہے اس وقت، اور لکھا ہے قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ یہ میرے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، یہ خداوند کے کلام میں جو کچھ لکھا ویسا ہی ہونا ہے، اور جیسا خدا کہہ رہا ہے ویسا ہی ہونا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی قوموں کی عدالت کروں گا۔ سننے والا بھی سمجھ لے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ہنسوا لگاؤ، اوکے 13ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک اور وادی ہے، انفصال کی وادی۔ خدا کہہ رہا ہے ہنسوا لگاؤ۔ ہنسوا کسی کو پتہ ہنسوا کس کو کہتے ہیں؟ اینی باڈی؟ ہنسوا کہتے ہیں درانتی کو، جسے کٹائی کرتے ہیں نا، کاٹتے ہیں ہم، اس کو ہنسوا کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو سکل بولتے ہیں۔ ہنسوا لگاؤ، خدا کہہ رہا ہے کہ کٹائی کے لیے درانتی لو اور اس کو تیار ہو جاؤ کاٹنے کے لیے۔ کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ وہ جو قومیں بنی اسرائیل کے خلاف، یا وہ قومیں یا وہ لوگ جو کلیسیا کے خلاف بھی پلان بنا رہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ عزیزو، ایک یہاں پر پرسیکیوشن میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ 15 نومبر جو آنے والی ہے نیکسٹ ویک، 15 نومبر کو
इंडियन कम्युनिटी जो है वो इंडिया में जो क्रिश्चियंस पर परसिक्यूशन हो रही है उसके लिए पीस प्रोटेस्ट करेंगे यूएन के आगे 15 नवंबर को। तो अगर आप में से कोई उनको सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि वो कलीसिया है, ठीक है, वो सब कलीसिया, आलमगीर कलीसिया जिन पे जो परसिक्यूशन हो रही है, हम उसके सारी कलीसिया, आलमगीर कलीसिया के साथ खड़े हैं। अगर आप में से कोई जाना चाहे तो मैं आपको कल या आज शाम मैं सबको वो फ्लायर भी भेज दूंगा। अगर कोई जाना चाहे तो जरूर इंडियन कलीसिया के साथ खड़े हों। आमीन। जो परसिक्यूटेड कलीसिया है वहाँ की, उनके लिए खड़े हो, उनके लिए हम इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ यूनाइटेड नेशन तक पहुँचा सकें। होना तो फिर भी वही है जो बाइबल में लिखा हुआ है, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम यूनाइटेड नेशन तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाएं। आमीन। तो लिखा है क्योंकि खुदा अदालत के लिए तैयार है। जो लोग कलीसिया को भी सता रहे हैं, उसके लोगों को सता रहे हैं। लिखा है ग्रोह पर ग्रोह इंफसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावन का दिन इंफसाल की वादी में आ पहुंचा है। अजीजों, ये कलाम जब कह रहा है ना कि आ पहुंचा, तो इसका मतलब है हम वो दिन इतना नजदीक है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस वक्त जो हालत है ना, इस वक्त सीरिया की, इसराइल की, यूक्रेन की और उनकी क्या नाम है इसका, रशिया की, चाइना की, और किस तरीके से ऐसे वार्स की जो, और अभी नॉर्थ कोरिया भी, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल उसने भी वो काफी छोड़े हैं पिछले 2-3 दिनों में, वो भी तो ऐसी दुनिया की हालत है इस वक्त। अगर आप खबरों को देखें या हाइलाइट्स ही देख लिया करें तो आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और कहां से, वहां से दूर से जूझ मजूझ की कौमें, लिखा ना जैसे कि वो मार्च करके आएंगी, करोड़ों की आर्मी, और इतनी बड़ी आर्मीज तो कहीं नहीं है। वो रशिया और चाइना इतने बड़े मुल्क हैं, उनकी आर्मी इकट्ठी करके गिने तो ऐसी बनेंगी, और वो वहां से वॉक करके आएंगी दरिया फरात में से निकलकर। और अगर आप इस वक्त गूगल पर जाकर देखें दरिया फरात की, यूफ्रेटिस रिवर जो है उसकी क्या हालत है इस वक्त, तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि दरिया फरात जो वो सूखता जा रहा है, वो सूखता जा रहा है, जो कि बहुत सी रेगिस्तानों में से गुजर के आता था और बहुत सी जमीनों को सराब करता था। यूफ्रेटिस रिवर सूखता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो दिन ऐसे ही आता जा रहा है करीब। और वो सुन के भी, देख के भी डर लगता है कि वो दिन कितना करीब है। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी तैयारी करें। आमीन। तैयारी करें। और इंफसाल की वादी, लिखा है कि वो दिन इंफसाल की वादी में पहुंच चुका है, पहुंच गया है वो, जिस दिन कौमों की जजमेंट होगी, कौमों की अदालत होगी, नेशंस की जजमेंट होगी। अजीजों, इंफसाल की वादी का क्या मतलब है? इंफसाल का मतलब है, इंफसाल की वादी को अगर हम इंग्लिश में बोले तो उसमें वहां पर वर्ड यूज होता है वैली ऑफ डिसीजन या सेपरेशन, कि जुदाई जो है, एक दुनियादारी से जुदाई करते, वैली ऑफ डिसीजन। जैसे हम ऑल्टर कॉल देते हैं ना, कभी कलाम सुनाया जाता है, फिर तौबा के लिए और ऑल्टर कॉल दी जाती है कि लोग अपने आप को खुदावन के आगे सरेंडर करें, तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदावन को दें। तो वो भी एक वैली ऑफ डिसीजन बन जाती है। और ये भी इसी तरीके से है कि वो वैली ऑफ डिसीजन, जहां पर सारी कौमें जो हैं, वो सारी कौमों की फौजें बनी इसराइल के खिलाफ जमा होंगी, और बहुत सी कौमें जो इस वक्त मसीही कलीसिया को परसिक्यूट कर रही हैं, उनके लिए भी वो मौका होगा कि वो तौबा करें, वो डिसाइड करें कि वो खुदा की तरफ है, खुदा के लोगों की हामी में है या उसके खिलाफ है। वो वैली ऑफ डिसीजन में, वो वादी इंफसाल में जमा होंगे, और वो उनके लिए बहुत कम टाइम होगा कि वो ये फैसला कर सकें, क्योंकि खुदावन का वो रोज़े अजीम, वो दिन इंफसाल की वादी में, वैली ऑफ डिसीजन में ऑलरेडी पहुंच चुका है।
اس وقت یہ ٹائم ہے کہ لوگ توبہ کریں اور فیصلہ کریں کہ وہ خدا کے ساتھ ہیں یا خدا کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بھی انہوں نے سرنڈر کی ہے، یا ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہیں جو خدا کے مخالف ہیں، جو خدا کے خلاف ہیں، یا خدا کے لوگوں کو پرسیکیوٹ یا بنی اسرائیل کو ٹوٹلی صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پلانز بنا رہے ہیں۔ وہ انفصال کی وادی ہے، وادی جو ہے ڈسیژن کی، ویلی آف ڈسیژن جو ہے۔ عزیزو، اس کے بعد 15ویں آیت میں پھر سے وہی بات وہ ریپیٹ کرتا ہے، خدا کہ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان اور زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہوگا۔ ہاللویا! خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ، ہم آلویز دعا کرتے ہیں خداوند یسوع تو ہماری چھپنے کی جگہ ہے، تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے۔ آمین۔ خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہوگا۔ ہاللویا! جو لوگ خداوند کا نام لیں گے وہ نجات پائیں گے۔ ہاللویا! پریز گاڈ۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرا تھسلنیکیوں، اور اس کی پہلا باب اس کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، یعنی یہی قوموں کی جو عدالت ہے اس کے لیے لکھا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت، یہ خدا کے پاس یہ انصاف ہے کہ تم پر، کلیسیا سے وہ مخاطب ہے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہے کہ تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت، بدلے میں جو تم پر مصیبت لاتے ہیں ان پر مصیبت، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنی قوم قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا۔ عزیزو، یہ وہی باتیں ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ دن جو ہے کیسے خداوند نے آنا ہے اور وہ قوموں کی عدالت کرے گا جو اس کے لوگوں کو ستاتے، اس کے لوگوں کو تنگ کرتے یا اس کی کلیسیا کو پرسیکیوٹ کرتے یا ستاتے ہیں۔ 8ویں بات، 5 منٹ میں اس کو دیکھ کر ہم ختم کرتے ہیں، پھر ہم خداوند کی میز پر آئیں گے۔ 8ویں بات، eternal blessings for God's people، خدا کے لوگوں کے لیے ابدی برکات، eternal blessings۔ 17 ورس میں لکھا ہے، پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں، تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو پھر تم جانو گے، مجھے پہچانو گے، جب میں سب قوموں کی عدالت کروں گا، اپنے لوگوں کو الگ کروں گا، اپنے لوگوں کو فیور دوں گا، ان کو بچاؤں گا۔ عزیزو، بائبل میں پروفیسیز میں ایسے لکھا ہے وہ جو قومیں، جو فوجیں، وہ جو یروشلم کو گھیر لیں گی نا، وہ وہاں پر وہ کھڑی کھڑی میلٹ ہو جائیں گی، وہ کھڑی کھڑی پگھل جائیں گی، وہ بالکل ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جائیں گی۔ وہ سوچ کے تو یہی آئے ہوں گے کہ ہم اس کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر دیں، مگر وہ سب جو جمع ہو جائیں گے، آرمگیڈن وادی، جو نیا نام اس وادی کو دیا گیا ہے کہ خدا عدالت کرتا ہے، وادی یہوسوت کی وادی اس کو کہا گیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا نے اس وادی کو ایک نیا نام دیا ہے، آمین، جو ابھی تک وہاں پر کسی کو پتہ نہیں ہے، بائبل میں ہی لکھا ہے۔ تو وہاں پر وہ ایسی عدالت کرنے والا ہے کہ جو بھی وہاں پر کٹھے ہوں گے وہ میلٹ ہو جائیں گے۔ اور لکھا خداوند کہہ رہا ہے 17 ورس میں کہ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں، تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ اگر مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھیں، نئے یروشلم کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہاں پر کوئی گھنونے کام کرنے والا، کوئی پاپی، کوئی اس شہر میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی بزدل بھی جو فیئر رکھتا ہے نا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، کہیں
یہ دنیا کیا کہے گی، یا میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میں یہ کام چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے اور وہ چھوڑنا نہیں مانگتا، اور ڈر کے مارے وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ انجیل بھی کبھی شیئر نہیں کرتا۔ وہ بھی خدا کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ بھی وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی ناپاک کوئی بھی وہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پڑھنا مانگو تو اس کی مکاشفہ 21 باب اور اس کی 27 آیت میں ایسا لکھا ہے، پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو سیون میں رہتا ہے، کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزرنا ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے میں ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ اب یہ تیسری وادی اس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور گنتی کی کتاب اس کی 25 باب میں اگر ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں، گنتی کی کتاب اور اس کا 25 باب اور اس کی اگر پہلی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو لکھا ہے، اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانی میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب بلک ایک بادشاہ تھا، موابی بادشاہ، اس نے بلام کو بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا تھا، پر وہ لعنت کر نہیں سکا کیونکہ خدا نے ان کو برکت دے رکھی تھی۔ بٹ بلام جو ایک نبی تھا، جو ایک شیطانی نبی تھا، وہ بنی اسرائیل کو یہ بات کہہ گیا کہ تم جس سے مرضی شادی کر لو، جس کے ساتھ مرضی رشتہ داری کر لو، جو جس کی مرضی پوجا کرنی شروع کر دو، دیٹس اوکے۔ تو وہ شتیم ہے جہاں پر پھر وہاں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ تو خدا اس وقت کہتا ہے کہ اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی میٹ ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ اور وہ چشمہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، وہ چشمہ وہاں سے پھوٹ نکلے گا۔ زکریا کی کتاب میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں 14 باب اس کی 18 آیت میں، تو وہاں پر بھی لکھا ہے، جہاں پر پروفیسی ہے نا کہ خدا یسوع مسیح جب آئیں گے وہ زیتون کے پہاڑ پر قدم رکھیں گے، اور زیتون کا پہاڑ 2 حصے ہو جائے گا، ایک وادی ہو جائے گی۔ وہاں پر یہ پروفیسی، وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا، اور وہ اس کی ندی جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ دونوں طرف بہنا شروع ہو جائے گا، اور اس وادی میں بھی وہ جائے گا جو گناہ کی وادی تھی، جہاں پر لوگ بت پرستی جنہوں نے شروع کر دی تھی، وہ وادی وہ لوگ جو وہاں پر رہتے تھے، جنہوں نے تمام غیر قوموں کی عورتوں سے شادیاں کرنی شروع کر دی تھی، غیر مردوں کو اپنی عورت لڑکیاں دینی شروع کر دی تھی، اور وہاں پر خدا کا قہر بھڑکا تھا۔ لکھا ہے کہ وہاں پر بھی خدا ان کو برکت دے گا، پھر ان کو وہ پاک کرے گا۔ اگر اگلی آیتیں پڑھ لیں تو ہم پھر اس کو بند کرتے ہیں، میں صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے وہ چشمہ شتیم، وہ وادی شتیم کو سیراب کرے گا، مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا، ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا، لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قربان قرار دوں گا، اور جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند سیون میں سکونت پذیر ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہے لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا۔ عزیزو، جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہی ہوگا، وہی پورا ہوگا کہ یہودا یروشلم پشت در پشت always قائم رہے گا۔ ہاللویا، قائم رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ پریز گاڈ۔ آئیے سب خداوند کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ عزیزو،
मत भूलें, मत इस कलाम को, जो कुछ पिछला कलाम भी रिपीट की गई थी बातें, उस पर गौर करें, उनको रिवाइंड करके यूट्यूब पर जाकर सुने। और ये मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की तरफ से जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हमारे फेसबुक पेज पर, मेरे पर्सनल जो फेसबुक पेज भी है वो डायरेक्ट महबूब के नाम से, आपको ये कलाम सुनने को मिलेगा, जो पिछले भी हमने योएल नबी का सहीफे में पहला और दूसरा बाब भी स्टडी किया है और तफसील से स्टडी किया है। आप उसको देखें, सुने, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको और ज्यादा बढ़ाए और मजबूत करे, और आप उस कलाम पर गौर करें और उस पर अमल करें, ताकि खुदा अपने रूह को आप सब पर उंडेले, हम सब पर उंडेले, और हम सब रूह से भर जाएं, और हम नबूवत करने लगे, हम रोया देखने लगे, हम वो ख्वाब देखने लगे, ताकि खुदा हमसे रोया और ख्वाब में हमारे जवानों से, हमारे बूढ़ों से, हमसे वो बातचीत कर सके, हमें पैगाम दे सके, हमें वार्न कर सके, हमें सलाह मशवरा दे सके, हमें काउंसल कर सके, हमें हमारी तरबियत कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस वक्त तेरी मेज पर आने के लिए जब खुदावन तैयार हैं सब लोग, तो खुदावन हम तेरे पास आते और तेरी हुजूरी में झुकते हैं कि जो कुछ सुनाया गया है खुदावन, हम सब की जिंदगियों में बायस से बरकत हो, और बड़ी कसरत से खुदावन इस बीज में फल लगने वाले हों, फल लगे। खुदावन यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावन हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम पर अमल करें, उसको अपने दिल में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए, तेरी हम्द करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।